एपिसोड 21। उसने मेरा नाम नहीं लिया। मैंने पूछा। पहली बार नहीं लिया था, बाद में लिया। वो कुछ दिन ऐसे ही आता जाता रहा और ये जाहिर करता रहा कि वो नाज़नीन के पास था। वो रूपोश थी, मगर किसी का सुराग लगाना उसके लिए कोई मसला नहीं हो सकता। एक दिन उसने कहा कि नाज़नीन ने एक शर्त रख दी है। वो कहती कि फरियाल खुदा के मुझे यकीन दिला दे कि तुमने उसे आज़ाद कर दिया है। मंगनी ख़त्म हो जाने के बाद वो पाकिस्तान जाके रफ़ीक से शादी कर सकती है। गोया उसे सब इल्म था हमारे ताल्लुक का। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, खुद ही कहा कि वो सब जानता है। उसे मालूम है कि हम कब, कहाँ और कैसे मिलते रहे थे। लेकिन अब वो खुद ही मेरे मामले से दस्तबरदार हो रहा है। तो उसे क्या कि मैं अपना मुस्तकबिल कैसे वाबस्ता करती हूँ। अगर ये मोहब्बत वो मुझसे घर में करता तो मैं कहती कि नाज़नीन को यहाँ ले आओ, या मुझे उसका फ़ोन नंबर बता दो, मैं बात कर लेती हूँ। लेकिन हम बाहर एक जगह लंच कर रहे थे जब उसने बात कही। उसने कहा कि नाज़नीन करीब ही रहती है। मैं उसके साथ जाने पर राज़ी हो गई। वो जगह करीब नहीं थी। जब मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी मज़ाफ़ात की तरफ बढ़ रही है तो मैंने एहतजाज किया। फिर उसने अपना असल रूप दिखाया। उसने रिवॉल्वर निकाली और मुझे गालियाँ देने लगा कि अब मुझे नाज़नीन की मदद करने का खमियाजा भुगतना होगा, और इस जुर्म में मदद की सज़ा डॉक्टर शाइस्ता और उसका शौहर भी भुगतेंगे। वो मुझे कंट्री हाउस में ले गया जिसके गिर्द सारे मकानात दूर दूर थे और हर मकान के गिर्द वसीया आता था। मत पूछो वहाँ मेरे साथ क्या हुआ। उसे याद करके इस वक्त भी मुझ पर खौफ से लर्जा तारी हो रहा है। जाओ से, यहाँ तो महफूज हो। चलो बाहर टहलते हैं। सुबह होने में कितनी देर है? वो देखो, उसे सुबह का सितारा कहते हैं। मैंने उंगली से इशारा किया। हम गाड़ी से निकले तो मैंने महसूस किया कि बाहर अच्छी खासी खुनकी है। मैं उसके लिए अंदर से एक चादर ले आया जिसे उसने शाल की तरह पहन लिया। हम गेट से निकल आए। वो 20 फुट ऊंचे मेहराबी दरवाजे में रुक के पीछे देखती रही। यहाँ से कदीम हवेली, उसके उजड़े बाग और फवारे का पूरा मंजर आखिर में बने हुए सर्वेंट क्वार्टर्स तक दिखाई देता था। वो उसकी तारीखी रिवायात और कदामत के हुस्न से महसूर सी नजर आ रही थी। मैं उसे मज़ार तक ले गया। वहाँ हम चबूतरे की गर्द साफ किए बगैर पैर लटका कर बैठ गए। अजीब लगता है ये सब। कहाँ वो लंदन का फ्लैट और कहाँ यह हवेली। कहाँ वो रोशनियों का शहर, कहाँ ये वीराना। वो किराए का घर था और ये सब तुम्हारा है। मैं उस किराए के फ्लैट में होती तो रात तुम्हें यूं कई बार अपने हाथ से बना के कॉफ़ी पिलाती। मेरा ख्याल है कॉफ़ी बना के मैं भी ला सकता हूँ मालकिन, लेकिन चीज़ें तो सब आ गई हैं। अंदर जाना पड़ेगा। मैं बैठी हूँ यहाँ, तुम जाओ। डर तो नहीं लगेगा तुम्हें? डरना चाहिए जिंदा इंसानों से। मुर्दे बेचारे किसी को क्या कहते हैं। मैंने अंदर जाकर असबाब के जखीरे को देखा तो मुझे हर चीज़ मिल गई। पानी मैंने एक ऑयल स्टोव पे गर्म किया और उसमें वो साशे भी डाल दिए जिनमें कॉफ़ी के साथ शुगर और मिल्क भी शामिल कर दिया गया था। मुझे फरियाल की हिम्मत पर हैरानी थी। इंतहाई बुज़दिल लड़की थी जो अब मेरे आबाई कब्रिस्तान में अकेली बैठी थी। उसके हर तरफ सुनसान जंगल था और मुकम्मल अंधेरा, लेकिन वो बड़े सुकून से बैठी हुई थी। मैं गर्म कॉफ़ी के 2 मग उठाए 10-15 मिनट बाद फिर से वहीं पहुंचा तो फरियाल को मौजूद पाके मेरे दिल की एक खलिश और दूर हो गई जो एक कोताही के एहसास ने पैदा की थी कि मुझे उसको यहाँ यूँ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। जिन भूत या खतरनाक जानवरों के अलावा सबसे बड़ा खतरा खुद सुल्तान था, जिससे पनाह की 100% जमानत कहीं भी और किसी भी वक्त हासिल नहीं की जा सकती थी। ये फ़र्ज नहीं किया जा सकता था कि वो यहाँ नहीं पहुँच सकता। थैंक्स फॉर द कॉफ़ी। यू वेलकम। लेकिन अब बुरा ना मानो तो ये बता दो कि फिर क्या हुआ। फिर फिर वो हुआ जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो एक दरिंदा बन गया। उसने मुझे रेप करने की दीवानावार कोशिश की। मुझे बहुत मारा। मेरे सारे कपड़े तार तार करके फेंक दिए। वो अचानक खामोश हो गई। क्या वो जानवर अपने इरादे में कामयाब हो गया? परियाल ने चेहरा मेरी तरफ घुमाया। कुछ देर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखती रही। मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। इसके बारे में सोचकर शर्मिंदा होने की जरूरत भी नहीं। मेरे लिए तुम वही हो, वैसी ही। फरियाल ने मुझे दूर धकेल दिया। तुम कैसे आदमी हो रोमियो? किस मिट्टी के बने हुए हो? तुम्हें गुस्सा तक नहीं आता? मैं कभी नामुमकिन की तवक्को नहीं रखता। अकली तौर पर तुम्हारा रवैया दुरुस्त सही, जज्बाती तौर पर सही नहीं है। मैं ऐसे नॉर्मल नहीं समझती। तुमसे मोहब्बत में मैं यकीनन नॉर्मल नहीं रहता। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने भी तहैया कर लिया था कि मर जाऊंगी या मार दूंगी, लेकिन उस हैवान से हार नहीं मानूंगी। मैंने उसका भरपूर मुकाबला किया। नशे में तो वो पहले ही था। उससे मैं बिल्कुल ही पागल हो गया। मैंने अपने हाथों से मुकाबला किया, अपने नाखून इस्तेमाल किए, उसे लाते मारी, दांतों से काटा।
تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا لڑاکا تھا. میں بھی جانور بن گئی. ایک وحشی زخم خوردہ شیرنی سمجھ لو. وہ نر شیر کی طرح مجھ پر حاوی آ جانا چاہتا تھا. میں مغلوب ہونے کو تیار نہ تھی. لباس اس کے جسم پر تھا نہ میرے جسم پر. وہ چیخ رہا تھا، دھاڑ رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا. میں بھی غرا رہی تھی اور اسے برابر کی گالیاں دے رہی تھی. وہ کئی بار مجھے دبوچ کے بیٹ تک لے گیا. میں نے اسے دھکیل دیا، پیچھے گرا دیا یا خود اس کی گرفت سے نکل گئی. اس پر خون سوار تھا. وہ میرا گلا دبا دینا چاہتا تھا یا میرا سر پھاڑ دینا چاہتا تھا. وہ ریوالور سے مجھے شوٹ کر دیتا یا خنجر سے میرے ٹکڑے کر دیتا، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس کا ریوالور گاڑی میں تھا اور گاڑی کافی فاصلے پر تھی. اس کے چیخنے چلانے کی آواز باہر ڈرائیور تک نہیں پہنچ رہی تھی اور میں نے اسے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ دروازے تک بھی جا سکے. اب میں سوچتی ہوں کہ سب کیسے ہو گیا. مجھ میں اتنی ہمت تو تھی، لیکن طاقت کہاں سے آ گئی؟ اور یہ تائید غیبی سے ہوا. قدرت نے میری مدد کی. اللہ تعالیٰ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ یہ جنگ کتنی لمبی تھی، کتنے منٹ چلی. میرے لیے تو وہ جنگ عظیم سے بھی طویل تر تھے. کئی بار اس نے مجھے اٹھا کر نیچے فرش پہ دے مارا. دیوار پر مارنا چاہا لیکن وہ ایسا نہ کر سکا. مجھے صرف ایک موقع ملا. میں نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا. وہ سنبھل نہ سکا. وہ دیوار کے قریب تھا. اس کا سر پہلے لگا. وہ چکرا کر گرا. میں پلٹ کر دیکھے بغیر دروازے کی طرف بھاگی. میں نے اوپر نیچے کی چٹخانی کھولی اور باہر نکل گئی. اس وقت تک وہ سنبھل کے اٹھ گیا. میرے پیچھے لپکا. میں نے دروازے کو باہر سے بند کیا تو اس کا ایک ہاتھ بیچ میں آ گیا، مگر میں نے پرواہ نہیں کی. میں نے باہر سے کنڈی لگائی اور پھر بھاگی. گھر کے اندر کا نقشہ میرا دیکھا ہوا نہیں تھا. مجھے اس بات کا احساس تھا اور نہ ہی پرواہ تھی کہ میرے جسم پر کچھ نہیں ہے. میں اس حالت میں باہر نکل جاتی اور سڑک پہ دوڑتی ہوئی قریب ترین گھر پہنچ جاتی. مگر جو دروازہ سامنے آیا اس نے مجھے کلاؤنس میں پہنچا دیا. وہاں مجھے سب دروازے بند ملے. سلطان نہ جانے کس طرح اور کس طرف سے نکل آیا تھا اور میں اس کی وحشیانہ آواز سن سکتی تھی. میں اس دروازے سے نکلی جو مجھے کھلا ملا. یہ ایک زینے کا دروازہ تھا. میں اوپر کی طرف بھاگی. میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اوپر سے کود جاؤں گی، لیکن گھومتا ہوا زینہ ایک بند دروازے پر ختم ہوا. معلوم نہیں اس کے اوپر کیا تھا. وہاں اندھیرا بھی تھا اور گھٹن بھی. میں سلطان کی فحش گالیاں تو سن رہی تھی. وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. اس کے اور میرے درمیان چند فٹ کا فرق تھا. اس کا ایک فائدہ ہوا. میری نظر اس کے آنے تک اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی. میں نے دیکھا کہ اوپر جانے والے راستے کے دروازے میں تالا پڑا ہوا ہے. وہ خاصا بڑا تھا اور ظاہر ہے میرے پاس ہتھوڑا ہوتا تب بھی میں اس کو نہیں توڑ سکتی تھی. لیکن میں پھر کہتی ہوں کہ قدرت کو بچانا منظور تھا، ورنہ شاید اس وقت میں تمہارے سامنے یہ سب کہنے کے لیے موجود نہ ہوتی. کیوں؟ کہاں ہوتی تم؟ میں مر جاتی، وہیں جان دے دیتی، خودکشی کر لیتی. تم پاگل ہو فری، ایسا تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ بس کچھ بھی سمجھ لو. میں تمہارے لائق نہ رہتی تو پھر جی کے کیا کرتی؟ اس وقت بالکل غیر ارادی اور اضطراری کیفیت میں نے جس تالے کو پکڑ کر زور سے ہلایا تو پتہ نہیں کیا ہوا. تالا کھل گیا اور میرے ہاتھ میں آ گیا. شاید وہ ٹھیک سے بند ہی نہیں تھا یا پرانا ہونے کی وجہ سے اس کے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے تھے. اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں کنڈی کھول کے اوپر جاتی، اور اوپر جا کے مجھے کرنا بھی کیا تھا؟ میں وہیں کہیں ٹریپ ہو جاتی. پیچھے سے سلطان گھراتا ہوا آ رہا تھا. اسے تو کچھ دکھائی نہ دیا. میں نے تاک کے اور نشانہ لے کر تالا اس کے سر پہ کھینچ مارا. ظاہر ہے وہ اس کے لیے بالکل تیار نہ تھا. وہ چکرایا اور پلٹ کر گرا تو لڑکتا ہوا پیچھے چلا گیا. میں نے اسے فرسٹ فلور تک کے موڑ تک گرتے دیکھا. وہ کرا رہا تھا اور سخت اذیت میں تھا، اور پھر اس کی آواز خاموش ہو گئی. میں نیچے اتری، ایک ایک زینہ احتیاط کے ساتھ. وہ مجھے بے حس و حرکت پڑا نظر آیا. میں نے سوچا کاش وہ مر گیا ہو، مگر یہ بھی ڈر لگا کہ کہیں وہ مکر نہ کر رہا ہو اور جب میں اس کے قریب جاؤں تو وہ ایک دم اٹھ کر مجھے دبوچ نہ لے. مگر ایسا نہیں ہوا. میں اسے پھلانگ کے نکل گئی اور نیچے چلی گئی. معلوم نہیں وہ گھر کس کا تھا. میرے اپنے کپڑے تو پہننے کے لائق رہے نہیں تھے. تلاش کرنے پر مجھے ایک باتھ روم سے اسکرٹ مل گیا جو سائز میں کچھ بڑا تھا. نیچے میں نے ایک مردانہ نائٹ سوٹ کا پاجامہ پہنا اور اوپر ایک چادر پہن کے باہر آ گئی. باہر کار کا ڈرائیور سو رہا تھا. میں نے قریب جا کر دیکھا تو پچھلی سیٹ پر سلطان کا بریف کیس بھی پڑا تھا اور ریوالور بھی. میں ایک دم دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی اور شوفر سے کہا چلو ورنہ میں گولی مار دوں گی. وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. ایک ویران جگہ پہ گاڑی رکوا کر سامنے اسے اتروانے کے لیے کہا اور حکم دیا کہ ناک کی سیدھ میں دیکھتے ہوئے چلنا شروع کر دے. اگر ایک بار بھی پلٹ کر دیکھا تو گولی اس کی پیشانی میں سوراخ کر دے گی. میں نے اسے بتا دیا کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، میرا نشانہ بہت اچھا ہے. اس نے اپنی جان بچائی اور حکم عدولی کی حماقت نہیں کی. جب وہ 100 قدم دور چلا گیا تو میں نے گاڑی کو ریس دی اور بھاگی. شوفر کے پاس بھی ریوالور تھا. اس نے پلٹ کے فائر کیا مگر اس وقت تک میں موڑ کاٹ چکی تھی. اس وقت تک میرے اعصاب میرے قابو میں تھے. میں نے شائستہ کو فون کر کے بلایا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی. میں ٹراما میں تھی.
اس نے مجھے نفسیاتی اور جسمانی صدمے کی کیفیت سے بچانے کے لیے 24 گھنٹے سٹیشن میں رکھا۔ نارمل ہونے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں پولیس سے رپورٹ کروں، لیکن اس سے میں مزید مشکلات میں پڑ جاتی۔ میرے پاس نہ سلطان کے خلاف کوئی ثبوت تھا اور نہ گواہ۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لندن میں کہاں ہے اور کس نام سے برطانیہ میں مقیم ہے۔ بے شک میں پولیس کو اس کے گھر تک لے جا سکتی تھی جہاں سلطان نے مجھے ریپ کرنے کی کوشش کی تھی، اس گاڑی کا نمبر بھی دے سکتی تھی جو مجھے کڈنیپ کرنے کے لیے استعمال ہوئی، اور ان تمام اسباب کی نشاندہی کر سکتی تھی جو ان واقعات کے پس منظر میں تھے، لیکن اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرا 4 سالہ کورس اور لندن میں میرے قیام کی مدت ختم ہو رہی تھی اور مجھے لوٹ کر پاکستان جانا تھا۔ تاہم میں نے شائستہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی حفاظت کے خیال سے غافل نہ ہو۔ اس نے پولیس حکام سے رابطہ کیا کہ اسے سیکیورٹی فراہم کی جائے، کیونکہ وہ کچھ نامعلوم لوگوں کی طرف سے خطرہ محسوس کرتی ہے جو اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اسے نہیں معلوم وہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وہ برطانوی شہری تھی، اسے پوری سیکیورٹی مل گئی۔ باقی انتظامات اس نے خود کیے، جس میں کلوز سرکٹ ٹی وی کیمرہ، خودکار الارم اور الیکٹرانک سرویلنس جیسے انتظامات شامل تھے۔ اس نے ایک مسلح سیکیورٹی گارڈ رکھ لیا جو ہر جگہ ساتھ جاتا تھا۔ میں سلطان کی طرف سے اگلے قدم کی منتظر تھی۔ یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ اس کے بریف کیس میں سے مجھے 24,000 پاؤنڈ اور 11,000 ڈالر ملے۔ وہ بریف کیس صرف نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ظاہر ہے غیر قانونی روپوشی میں اسے رقم اپنے ساتھ رکھنا پڑتی تھی۔ اس میں سلطان کا کوئی پاسپورٹ نہیں تھا اور نہ کوئی سراغ دینے والی دستاویز تھی۔ سیٹ پر ریوالور کے علاوہ ایک سیٹلائٹ فون ریسیور بھی تھا۔ یہ دونوں چیزیں میں ساتھ لے آئی تھی۔ تیسرے دن مجھے سلطان کی فون کال موصول ہوئی۔ وہ ڈھیٹ اور بے غرض زندہ تھا۔ میں نے اسے ہیلو نہیں کہا، مگر ظاہر ہے اس فون پر میرے سوا کون کال ریسیو کر سکتا تھا۔ وہ ڈائریکٹلی مجھے مخاطب کر کے بولا کہ فریال، میں اب بھی تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ میرے حق میں یہی بہتر ہے کہ میں خود کو اس کے حوالے کر دوں۔ اس سے شادی کے بعد مجھے تحفظ بھی حاصل ہوگا اور ایک باعزت زندگی بھی ملے گی، ورنہ میں کہیں بھی رہوں میرا اور مجھے پناہ یا سہارا دینے والوں کا حشر خراب ہوگا، کیونکہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بہت ضبط سے کام لیا اور خاموش رہی، حالانکہ میری شدید ترین خواہش تھی کہ میں بھی جواب میں اسے کہہ دوں کہ نامرد کی اولاد، آج تک تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ آئندہ کے لیے بھی سن لے کہ میں نے تجھے کتے کی موت نہ مارا تو میرا نام بھی فریال نہیں۔ لیکن میں نے منہ بند رکھا اور بالآخر فون بند کر دیا گیا، کیونکہ اس کی بکواس ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد وقفے وقفے سے وہ اسی طرح فون پر مجھے ڈراتا دھمکاتا رہا۔ تیسرے دن میں نے وہ گاڑی شائستہ کے گھر کے باہر دیکھ لی جس پہ وہ مجھے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ شائستہ نے پولیس کو مطلع کیا اور پولیس نے اس گاڑی کو پکڑ لیا، لیکن وہ رینٹ کار ایجنسی کی گاڑی ثابت ہوئی۔ پولیس نے اس کے ڈرائیور کو پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے سیریسلی سوچنا شروع کیا کہ مجھے فرار ہو کے تمہارے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ میں نے اپنے کچھ رابطے استعمال کیے۔ لنڈن انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کرافٹ سے میں نے 4 سال کا کورس کیا تھا۔ وہاں دنیا بھر کے طلباء تھے جو فیشن ڈیزائننگ سے انٹیریئر ڈیکوریشن تک ہر طرح کے کورس کرے تھے۔ میرے علم میں افریقی ممالک کے کچھ ایسے لوگ تھے جن کے اپنے ملک سے باہر بھی انڈر ورلڈ میں کنیکشن تھے۔ بظاہر وہ عام سے لوگ تھے اور میرے پاس سنی سنائی باتوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ تاہم میں نے ایک ساؤتھ انڈین لڑکی سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے کینیا کے ایک سیاہ فام کا نمبر دیا۔ اس نے کہا کہ 10,000 پاؤنڈ میں میرے برطانیہ سے کینیا اور وہاں سے پاکستان جانے کا یقینی بندوبست کیا جا سکتا ہے جس کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ مال مفت دل بے رحم، میں نے سلطان سے ملنے والے 10,000 پاؤنڈز کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اسے منہ مانگی رقم مل گئی اور میرا کام ہو گیا۔ بعد میں اس انڈین لڑکی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تمہارا یہ کام 5,000 پاؤنڈ سے کم میں بھی ہو جاتا۔ میرے پاسپورٹ پر ویزا لگ گیا، مجھے کراچی براستہ نیروبی کا ٹکٹ مل گیا اور میں لندن سے ایسے نکل آئی کہ سلطان کے فرشتوں کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اسے خیال ضرور آیا ہوگا کہ میں لندن سے پاکستان نہ چلی جاؤں۔ اس کے کارندے کراچی، اسلام آباد اور دبئی کی فلائٹس دیکھ رہے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ یورپ کے دوسرے شہروں سے پاکستان جانے والی فلائٹس پر بھی ان کی نظر ہو، لیکن کینیا کی ایئر لائن کی طرف ان کا دھیان نہیں جا سکتا تھا۔ شاباش بھی لومڑی، تم نے تو واقعی کمال کر دیا، شیر کو نکیل ڈال دی۔ لیکن سوال یہ ہے رفیق صاحب کہ اب کیا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر میرے دل میں ہول اٹھتے ہیں۔ پہلے تم اکیلی تھی، اب میں ہوں نا تمہارے ساتھ، مرنے کے لیے تیار، پھر ڈرنا کیسا؟ آسمان پر صبح صادق کی سفیدی رفتہ رفتہ اجالے میں ڈھلنے لگی۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ریشما، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسوں کی تفسیر بنی کھڑی تھی، اور اس کی صبح اس کی رات کا سارا فسانہ کہہ رہی تھی۔ فریال اس کے اچانک نمودار ہونے پر چونک پڑی اور کچھ گھبرا بھی گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ میں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اپنے حجلہ عروسی سے برآمد ہوئی تھی۔ ہم یہاں اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ وہ شاید منتظر تھی کہ ہم اٹھ کے جائیں تو وہ بھی اپنی محبت کی پناہ گاہ سے نکلے۔ اب صبح ہونے کو تھی، وہ کب تک انتظار کرتی؟
اجالا پھیلنے سے قبل ہی اسے اپنے بستر پہ جا کے لیٹ جانا تھا۔ ریشما، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس نے خواب آلود نظروں سے مجھے دیکھا اور جمائی لے کر مسکرائی۔ مالک، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ ضرور کرے۔ کس نے روکا اسے؟ کہاں ہے وہ؟ بلاؤ۔ وہ یعنی وہ کچھ دیر بعد آئے گا جی۔ اور پھر جنگلی ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی ہوئی دھندلکے میں غائب ہو گئی۔ لڑکی ایسے کیوں آئی تھی؟ چپکے چپکے؟ اسے آئی نہیں تھی، یہیں تھی۔ آؤ بتاتا ہوں میں تمہیں۔ اندر آتے آتے میں نے فریال کو ریشما کی سٹوری سنائی، جو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کی عملی تفسیر تھی۔ جس دن یہ پکڑی گئے رنگے ہاتھ، اس دن کیا ہوگا؟ آئی تھنک کچھ نہیں ہوگا۔ باپ کو تو فکر ہے نہیں، ماں اس کا ہاتھ تھما دے گی چاہنے والے کے ہاتھ میں۔ لڑکا ٹرک چلاتا ہے، اسے کما کے کھلا سکتا ہے۔ محبت کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی، کمائی ہوتی ہے۔ یا غیرت میں قتل ہو جائے گی، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ ہاں، مگر ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ اس وقت صبح کے 4:45 تھے۔ فریال کو بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، مگر میری آنکھیں بوجھل ہو کے بند ہونے لگی تھی۔ میں نیچے ہی سو گیا اور پھر اٹھا تو 9 بج رہے تھے۔ 4 گھنٹے کی نیند نے مجھے چارج کر دیا تھا۔ میں کبھی زیادہ سونے کا عادی نہیں تھا، عام حالات میں 6-7 گھنٹے بعد اٹھ جاتا تھا، ورنہ 1-2 گھنٹے کی نیند بھی کافی ہوتی تھی۔ ناشتے سے فراغت ہوئی تو ہم سب نے مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ میں نے کہا، ویسے تو کسی سے بھی کوئی بھی بات چھپی نہیں رہی۔ جب مجھے والدین نے طلب کیا تھا تو خود مجھ پر اپنے مستقبل کے عزائم واضح نہیں تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ میرا فیوچر لندن یا امریکہ میں ہے، اور جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے اس کا یہاں کوئی مصرف نہیں۔ میرا خیال تھا کہ میں اس جاگیر وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑوں گا اور اپنے والدین کو قائل کر لوں گا کہ وہ مجھے کامیابی کے اس رستے پر چلنے دیں جو انہوں نے ہی میرے لیے منتخب کیا تھا، اور جس پر میں بڑی سعادت مندی، خوشی اور مستقل مزاجی کے ساتھ گامزن ہوں۔ لیکن یہاں آ کر میرے خیالات میں جو تبدیلی آئی ہے وہ بڑی غیر متوقع تھی۔ مگر اب یہ طے ہے کہ میں یہاں رہوں گا اور ایک پلان پر عمل کروں گا جو میرے ذہن میں ہے، اور سب جانتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہت کچھ چاہیے: سرمایہ، ہمت، وقت اور وسائل۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتا۔ تو اکیلا نہیں ہے فیکے پتر۔ راجا نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ راجا، تو میرے لیے اپنے مستقبل کا راستہ بدل سکتا ہے کیا؟ وہ ہمارا راستہ تو ایک ہی رہا یار۔ تو یہاں رہے گا میرے ساتھ، سب چھوڑ دے گا، صحافت کو، اپنے مشن کو، یا ان تمام خطرات کے باوجود جو تیری نظر بھی دیکھ سکتی ہے؟ ابے کا اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دوں؟ حلف نامہ دوں کیا؟ برا مت مان مہاراجے، میں کبھی اس اعتماد کی کمی سے کمزور پڑنے لگتا ہوں تو مجھے کچھ ری ایشورنس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ فروخ، تم نے کیا سوچا ہے؟ سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے، اور میں نے آپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ہم سب ایک شاندار مستقبل کے شریک سفر ہوں گے، لیکن حالات ہماری توقعات کے برعکس بھی ہو سکتے ہیں۔ میں گلہ نہیں کروں گا اور آپ کو الزام نہیں دوں گا۔ کل تم نے کسی بلڈنگ کنٹریکٹر سے بات کی تھی، وہ آیا کیوں نہیں؟ ابھی تو وہ سو کے اٹھا ہوگا، پہنچ جائے گا دوپہر تک۔ میں تم کو رینوویشن کے پروجیکٹ کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کرتا ہوں، اس سے تم ہی ڈیل کرو گے۔ وہ کچھ اپسیٹ ہوا۔ مجھے بتا دیں کام کیا کرانے ہیں؟ دیکھو، اس جگہ کو انسانوں کے رہنے کے لائق بنانا ہے۔ یہاں ابھی کچھ نہیں ہے، نہ بجلی، نہ سیوریج کا نظام اور باتھ روم کی فٹنگ، واٹر سپلائی، رنگ و روغن اور مرمت سب کی ضرورت ہے۔ پہلے نیچے والی منزل کا سارا کام ہو جائے، اس کے بعد یہاں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوگی جو شہر کی کسی بھی کوٹھی میں ہوتی ہیں: ایئر کنڈیشننگ، فریج اور ڈیپ فریزر، ٹی وی اور چھت پر سیٹلائٹ ریسیور کے لیے ڈش سسٹم، کچن اپلائنسز وغیرہ۔ فاروق نے سر ہلایا۔ میں سمجھ گیا۔ اب آپ یہ سارے معاملات مجھ پہ چھوڑ دیں، لیکن دیکھتے رہیں، اور جہاں کمی بیشی ہو مجھے بتا دیں۔ مس فریال، تمہاری ذمہ داریاں ایک ہاؤس وائف کی ہوں گی۔ اس کے لیے مجھے لیٹر آف اپوائنٹمنٹ چاہیے، جسے مقامی لوگ نکاح نامہ بھی کہتے ہیں۔ فی الحال میں وائف ہی نہیں تو ہاؤس وائف کی ڈیوٹی کیسے دے سکتی ہوں؟ راجا نے کہا۔ آبجیکشن اپہیلڈ۔ اوکے، عہدہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ تم ہاؤس کیپر، ہاؤس میٹ کہلانا پسند کرو گی یا وزیر داخلہ؟ امور خانہ داری تمہارے سپرد ہیں۔ فاطمہ اور اس کی بیٹی ریشما کو میں نے پہلے ہی تمہاری مدد کے لیے رکھ لیا ہے۔ سارے کام وہ کریں گی، تم نگرانی کرو گی۔ اس کے علاوہ تمہیں 2 اہم ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ ایک تو تم فروخت کو بتاؤ گی کہ گھر کو گھر بنانے کے لیے تمہیں کیا کچھ چاہیے۔ دوسرا، تم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس حویلی میں جو قدیم فرنیچر ہے یا قالین اور پردے ہیں، کیا ان سب کو بدلنا ضروری ہے؟ ہم ایک پرانی تاریخی روایات رکھنے والی حویلی کے ماحول میں رہ سکتے ہیں، اس کا اپنا طلسم ہے، یا ہمیں اسے
जदीद अंदाज में फर्निश करना चाहिए। आई थिंक कोई भी इसके हक में नहीं होगा। कदामत का हुस्न तो एक अनमोल विरसा है, उसकी हिफाजत की जानी चाहिए। राजा ने कहा, नो सर, हम हवेली का माहौल कैसे बदल सकते हैं? मैंने कहा, दरअसल कुछ चीज़ें बहुत पुरानी और नाकाबिल इस्तेमाल होंगी, मसलन पर्दे जिनका रंग ही उड़ गया है, या कालीन जो बिल्कुल ही घिस चुके हैं। वो मैं कर लूंगी, तुम मुझे मत समझाओ, तुम अपना काम करो। ओके, राजा मेरे साथ रहेगा, हम ज़रा जागीर के मामलात को दुरुस्त करते हैं। मामलात खासे बिगड़े हुए हैं, कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। राजा ने कहा, हम अकबर अली खान से शुरू कर सकते हैं। यू आर राइट, खराबी अकबर खान से शुरू होकर अकबर खान पर ख़त्म होती दिखाई देती है, लेकिन सवाल यह है कि वो मिलेगा कहाँ? फरूख ने कहा, अगर आपको इस इलाके में फिरना है तो आप जीप इस्तेमाल करें। तुम शहर आने जाने के लिए कार अपने पास रखो। आज जब वो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर आए तो पहले उससे काम करा लो। तार तुम कल ही ले आए थे, उससे कहो कि जैसे भी हो बिजली के खंभे से यहाँ तक कनेक्शन फराम कर दे। जनरेटर से गुजारा तो हो गया था, मगर सारे काम नहीं हो सकते। पोल से डायरेक्ट कनेक्शन, यानी कुंडा, मीटर के बगैर? राजा ने कहा, देखो, अगर वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। मीटर क्या, ट्रांसफार्मर भी लगवा देगा। मैंने कहा, बेशक ये गैर कानूनी है, लेकिन खंबे हमारी ज़मीन की हदूद में नस्ब है। कानूनी एतराज़ करने वाला भी यहाँ हमारी इजाज़त के बगैर आएगा तो खुद कानून शिकनी का मुर्तकिब होगा। होगा या नहीं? राजा ने बेतकल्लुफ़ी से फ़ारूक के शाने पे हाथ रखा। मैं एतमाद पैदा करो बरखुरदार, तुम कोई आम आदमी नहीं। हिज हाइनेस नवाब रफ़ीक अहमद शिराजी और सदबता स्टेट के मोतमिद ख़ास हो। तुम्हें कानून से नहीं, कानून को तुमसे डरना चाहिए। खुद को आवाम मत समझो, तुम खास में शामिल हो, बल्कि वीआईपी हो। आपने ठीक कहा राजा साहब। फरूख ने कहा, राजा साहब, यार, तुम क्या मेरी राय हो कि मुझे राजा साहब कहो? बस राजा काफ़ी है। मुझे एक बात बताओ फरूख, कानून किस लिए बनाया जाता है? कानून कमज़ोर की हिफाजत के लिए बनाया जाता है। चुनांचे पाकिस्तान में जो कमज़ोर नहीं, उसके लिए कानून कोई चीज़ नहीं। फरियाल ने कहा, मगर ये सही रवैया तो नहीं है। फरियाल बीबी, ये कानून कुदरत है, बका कमज़ोर के लिए नहीं है, खा वो इंसान हो या हैवान। आज कमज़ोर अफराद और अक़वाम के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है, खुसूसन पाकिस्तान में जहाँ कमज़ोर की हिफाजत कानून भी नहीं करता। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ख़ुद को कमज़ोर मत समझो, ताकत हासिल करो, जैसे भी हासिल करो और इस्तेमाल करो। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। फ़रूख के लिए इस मंतक से इख्तिलाफ या इत्तेफाक करना मुश्किल साबित हो रहा था। चनाचे वो काम का बहाना करके भाग गया। वो मैं ज़रा तार वगैरह निकाल लूँ, ठेकेदार के आने से पहले ही। राजा ने कहा, जज्बाती नौजवान है, गैर अमली सोच रखता है। मैंने कहा, ओ यार, तू उसके जहन को कंफ्यूज मत कर अपने नज़रियात से। यार, मैं तो उसे जीने के गुर सिखा रहा था कामयाबी से। राजा, आखिर हमारे सैटेलाइट फ़ोन कब तक एक्टिवेट होंगे? फ़ोन ना होने की वजह से हम सारी दुनिया से कटे बैठे हैं। बनी ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर, इंशाल्लाह आज किसी वक्त भी हम कनेक्ट हो जाएंगे। मेरे पास एक फ़ोन है, अगर तुम इस्तेमाल करना चाहो तो। सुल्तान का? नहीं, इसमें रिस्क है। इंटरनेशनल सैटेलाइट फ़ोन की कॉल ट्रेस हो जाती है, ये पता चल जाता है कि कहाँ से की गई है। मुल्क और शहर तो क्या, उस मकाम की बिल्कुल सही निशानदेही हो जाती है जहाँ फ़ोन मौजूद हो। वैसे कि उसने तुम्हें फिर कॉल की थी? पता नहीं, मैंने तो फ़ोन ऑफ कर दिया था। ठीक है, ऑफ ही रहने दो, उसके लिए हम दूसरे सिम ले लेंगे। क्या तुम्हारे सामान में बदलने के लिए कपड़े नहीं हैं? रूफी, मैं किसी प्लान के बगैर आई हूँ, जान बचा के बड़ी मुश्किल से निकली थी, वरना घर का सारा सामान समेट लाती। उसने तुर्शी से कहा, दरअसल तुम्हारे कपड़े, आई नो कि ये इंतहाई नामुनासिब है इस माहौल में। मुझे क्या मालूम था कि तुम इस वीराने में बैठे हो जहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अरे यार, इतनी परेशानी की बात नहीं है। ऐसे यहाँ लाचार मसाइल में बेडशीट इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है तुम फिलहाल एक आध जोड़ा रेशमा से उधार मांग लो। मालकिन को जेब तो नहीं देता मुलाजमीन की उतरन जेबतन फरमाना, लेकिन मजबूरी में हराम भी हलाल है। जब तुम्हारे लिए शहर से मलबूसात खरीदे जाएंगे तो उन्हें एक के बदले दो कीमती जोड़े बख्श देना। ये ठीक है, रेशमा की और मेरी साख में कोई खास फर्क नहीं है। फरियाल उठ खड़ी हुई, आखिर वो हैं कहाँ? वहीं होंगी, सर्वेंट क्वार्टर में, और कहाँ? ओके, मैं देख के आती हूँ। अभी तक तुमने मुझे हवेली भी नहीं दिखाई। तजस्सुस और शौक से मेरा बुरा हाल हो रहा है। मैंने उसे चाबियों का सेट थमा दिया। ऐसे दो सेट है, अब फातिमा या रेशमा के साथ तुम खुद जब चाहो हवेली देखो। फातिमा से कहो कि अकबर खान को ऊपर भेज दें। जब वो चली गई तो मैंने राजा को मुख्तसर अल्फाज में वो सब बता दिया जो मुझे गुज़िश्ता रात फरियाल से मालूम हुआ था। तो बड़ी तशवीश की बात है।
راجا نے ساری بات سن کر کہا، یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی ہے کہ فریال تیرے پاس پہنچ گئی ہے؟ اس نے مجھ سے بھی پوچھا تھا مگر میں نے انکار کر دیا۔ تیرے انکار سے مطمئن نہیں ہو سکتا، مجھے اس کا بھی اندازہ ہے، لیکن اب اس کا مقابلہ فریال سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوگا۔ فریال اب میری ذمہ داری ہے۔ اس کا مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے فیکے پتر، اس معاملے کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے۔ وہ یہاں رہے گی کیسے؟ اور یہ بات جب تیرے اما ابا کو پتہ چلے گی تو انہیں کا جواب دے گا تو؟ اس مسئلے پر بھی غور کیا ہے میں نے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ میں انہیں سچ بتا دوں، ان سے کہوں کہ ان حالات میں میرے لیے امپاسبل ہے کہ میں فریال کو اکیلا چھوڑ دوں۔ فریال کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے ہمارے پاس چھوڑ دو۔ میں نے کہا، یہ بہت آسان حل تھا، لیکن فریال کے تعاقب میں کتنے خطرات ہیں۔ فریال کے ساتھ ہی ان خطرات کا ٹارگٹ میرا گھر بن جائے گا۔ فریال کی حفاظت میرے والدین کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ خود مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ میں انہیں جانتے بوجھتے خطرے میں کیسے دھکیل سکتا ہوں؟ یہ تو ٹھیک ہے، میں انہیں کچھ بتا ہی نہیں سکتا۔ ان کی مجھ سے محبت کا انداز اور پیمانہ بالکل مختلف ہے۔ کے لیے صرف میں اہم ہوں، میری سلامتی اہم ہے۔ وہ فریال سے میری جذباتی وابستگی کو محسوس ہی نہیں کر سکتے تو سمجھیں گے کیسے؟ ان کا تو یہی مطالبہ ہوگا کہ میں فریال سے لا تعلق ہو جاؤں، وہ جانے اور سلطان جانے۔ کون سمجھا سکتا ہے یار انہیں؟ اس کیس کا انجام کیا ہوگا، بلکہ اس جنگ میں جیت کس کی ہوگی، تیری اور فریال کی یا تیرے ماں باپ کی؟ شاید بالآخر وہی انا کی قربانی دیں گے۔ ماں باپ بڑے مجبور لوگ ہوتے ہیں یار، خصوصاً اکلوتے بیٹے کے۔ میری سوچ کا یہ انداز بے رحمانہ حتیٰ خود غرضی پر مبنی ہے، لیکن یہ ابھی سے سوچ کے پریشان ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ فریال کے بارے میں اماں کی رائے مزید خراب ہو جائے گی اگر انہیں معلوم ہوا کہ وہ لندن سے آ کر سیدھی تیرے پاس رہنے چلی آئی ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن جب تک ممکن ہوگا میں یہ بات ان سے چھپاؤں گا۔ فوری طور پر افشائے راز کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کا امکان کم ہے، لیکن اچانک کسی کا نازل ہو جانا بالکل ناممکن بھی نہیں ہے۔ تو اسے کہیں اور نہیں رکھ سکتا کیا؟ کہاں رکھوں یار، تیرے گھر میں یا شہناز کے پاس؟ سلطان فوراً سراغ لگا لے گا اور اس کے ساتھ شہناز کو بھی لے جائے گا۔ کوئی ایسی جگہ بھی تو ہو سکتی ہے جہاں سلطان کے فرشتوں کا خیال بھی نہ جائے، کسی گمنام سے علاقے میں کوئی گھر، کسی فیملی کے ساتھ پینگ گیسٹ کے طور پر ہے، یا کسی کوٹھی کے ایک پورشن ہو۔ دیکھ یار، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے تیری وہی اسکیم اپیل کرتی ہے۔ بھائی میں تو ایک سے ایک شاندار اسکیموں کا خالق ہوں، پتہ نہیں تو کس کی بات کر رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ سلطان کے کارندے یہاں بھی پہنچ جائیں گے کسی دشواری کے بغیر۔ فریال کو ان سے چھپانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ انہیں یہاں دکھائی نہ دے۔ ویری گڈ، ایسا کوئی جادوئی عمل تو جانتا ہے کیا؟ ہم اس کی جنس بدل دیں گے۔ راجا نے چٹکی بجائی۔ رائٹ، فریال کے بجائے مسٹر فرحاد ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں، بے خوف و خطر۔ وہ پینٹ شرٹ کے مقابلے میں مردانہ شلوار قمیض پہنے گی نا تو بالکل پتہ نہیں چلے گا، لیکن ایک مسئلہ ہوگا، آواز کا، اور دوسرا بالوں کا۔ بالوں کی قربانی تو اس کو دینی ہوگی۔ زلفے بنگال ٹائپ بال ہیں، شولڈر تک دوبارہ آسانی سے ہو جائیں گے، ابھی وہ بوائے کٹ کرا لے۔ آواز ممکن ہے کچھ دن مذاق خیز لگے، مگر یہ کوئی انوکھی بات نہیں سمجھی جائے گی۔ بہت سے لوگوں کی آواز زنانہ ہوتی ہے، احتیاط سے گفتگو کرنی ہوگی اسے۔ آتی ہوں جاتی ہوں سے آتا ہوں جاتا ہوں وغیرہ بولنا ابتدا میں اس کے لیے مشکل ہوگی۔ یہ ڈبل رول نبھانا واقعی آسان نہیں ہوگا، دن میں مردانہ رول سب کے سامنے اور رات کو ہمارے ساتھ زنانہ۔ لیکن بچاؤ کی مجھے یہی صورت بہتر لگتی ہے جس میں کوئی رسک نظر نہیں آتا۔ فریال مان جائے گی کیا؟ میں کہوں گا تو کیوں نہیں مانے گی؟ ہمیں یہاں سے کچھ لوگ بھرتی کرنے ہوں گے، مختلف کام کرنے والے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فریال انٹیریئر ڈیزائنر ہے، ڈیکوریٹر ہے، اسے فروغ کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے تاکہ وہ حویلی کے اندر ہی رہے اور اس کا عام لوگوں سے رابطہ نہ ہو، اسے کوئی محنت طلب کام بھی نہ کرنا پڑے۔ یس، یہ آئیڈیا چلے گا، بلکہ دوڑے گا۔ وہ ذہین اور محنتی لڑکی ہے، اور حالات سے لڑنے کا جتنا حوصلہ رکھتی ہے وہ تو شاید مجھ میں بھی نہیں ہے۔ اسی وقت وہ خاتون نازل ہوئی جن کی تعریف ہو رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے تو میری نظر دھوکہ کھا گئی، خود راجا بھونچنکا رہ گیا۔ وہ ریشما سے مانگ کے کوئی جوڑا پہننے گئی تھی اور اب ہمارے سامنے دلہنوں جیسا سرخ ریشمی غرارہ سوٹ پہنے کھڑی تھی۔ ہلو، مجھے پتا تھا تم لوگ دم بخود رہ جاؤ گے۔ اس نے ایک الماری کے قد آدم آئینے کے سامنے دائیں بائیں گھوم کے خود کو دیکھا اور ہنس پڑی۔ مائی گاڈ، کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں میں، کیوں رومیو؟ یہ تم کیا پہن کر آ گئی ہو؟ مجھے اور راجا کو ہنسی آ گئی۔ ارے، اتنا خوبصورت ڈریس ہے، اس میں کھیکی کرنے کی کون سی بات ہے راجا؟ ویسے کس نے مشورہ دیا تھا تمہیں یہ دلہنوں والا لال جوڑا پہننے کے لیے؟ ریشما اور اس کی ماں نے۔
انہوں نے کہا تھا مجھ پر بہت اچھا لگے گا، اور غلط تو نہیں کہا تھا انہوں نے؟ فریال، تم نکاح سے پہلے گھر سے بھاگ جانے والی دلہن لگ رہی ہو، اور کپڑے نہیں تھے رشما کے پاس؟ تھے، مگر جب انہوں نے اتنی محبت سے کہا تو کیا میں انکار کر دیتی؟ یعنی اب تم اس مذاق خیز ہولیے میں پھرو گی؟ ہاں پھروں گی، کسی کی پرواہ نہیں ہے مجھے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ فریال واک آؤٹ کرنے ہی والی تھی کہ کمرے میں میوزیکل رنگ ٹون گونجنے لگی۔ فریال چونکی۔ اوہ، میرا خیال تھا کہ فون آف ہے۔ سلطان والا سیل فون ہے؟ ہاں، پر بجنے دو، خود ہی بند ہو جائے گا۔ ایک منٹ، فون مجھے دے دو، وہ پہچان لے گا تمہاری آواز۔ فریال نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں نے ریسیور آن کر دیا۔ لندن میں قیام کے دوران میں نے ایک لینگویج اسکول سے فرینچ سیکھی تھی۔ اس کا مشورہ مجھے عائشہ کے باپ نے دیا تھا۔ دو بین الاقوامی زبانیں جاننے سے کاروباری دنیا میں بہت فائدہ ہوتا ہے، اور انگریزی کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان فرینچ ہے۔ ممکن ایک انگریز کی حیثیت سے میں تعصب سے کام لے رہا ہوں، شاید فرینچ کے بعد انگلش ہو، لیکن یہ مشورہ انتہائی خلوص سے دے رہا ہوں۔ لارڈ ارنسٹ نے کہا تھا، اور بالکل ٹھیک کہا تھا، فرینچ میں مہارت میرے بہت کام آئی۔ میں نے فرانسیسی لب و لہجے میں سوال کیا۔ ہلو موسیو، زاں پال ساتر آپ سے مخاطب ہیں۔ جلدی میں میری زبان پر اس عظیم فرانسیسی ادیب اور مفکر کے سوا کسی کا نام ہی نہیں آیا، لیکن سلطان ایک جاہل آدمی تھا، اسے اردو ادب کا پتہ نہیں تھا، تو فرانسیسی کا کیا حق علم ہوتا؟ اس نے قدر حیرانی سے انگریزی میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے مزید فرینچ چلائی، آپ نے کس نمبر پر رنگ کیا ہے؟ پھر یہی بات میں نے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں پوچھی۔ اس نے نمبر بتایا اور بولا، یہ میرا سیل فون ہے۔ نہیں موسیو، یہ آپ کا فون کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرے پاس ہے۔ دیکھو مسٹر، میں اس فون کا مالک ہوں، یہ نمبر میرا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، تم اپنے نمبر سے خود کو فون کر رہے ہو اور میرے فون کو اپنا کہہ رہے ہو، کیا تم نشے میں ہو؟ لو خیر، تمہیں فون کہاں سے ملا؟ ملا کیا مطلب؟ میں نے خریدا ہے بے وقوف کے بچے۔ کہاں سے؟ کس سے؟ یہ تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ کیا تم پولیس مین ہو؟ میں نے سختی سے کہا، دراصل یہ چوری ہو گیا تھا، لیکن میں نے اس کی رپورٹ نہیں کی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ فون کس سے خریدا تھا اور کہاں، اور اس وقت کہاں سے بات کر رہے ہو؟ تمہاری بات سمجھنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، کیا تم پاگل ہو موسیو؟ ہر شخص اپنے منہ سے ہی بات کرتا ہے۔ اوفو، تم کس شہر میں ہو، کس ملک میں ہو؟ روم میں، اور میرا یقین کرو، روم ہمیشہ اٹلی میں رہا ہے۔ اب تم یہ پوچھو گے کہ روم کی کون سی سڑک، کون سی گلی؟ ارے نہیں پوچھوں گا یار، یہ تو بتا دو کہ فون تم نے کس سے خریدا تھا؟ ہاں، وہ خوبصورت خاتون تھی، اس کا نام تو مجھے نہیں معلوم، حالانکہ وہ میرے ساتھ سو رہی تھی۔ اور تمہارے ساتھ سو رہی تھی؟ ہاں، تو اس میں غصہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اس سے نہیں کہا تھا کہ آؤ اور میرے ساتھ سو جاؤ۔ کیا؟ کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو خود آ کے سو گئی تھی؟ یس موسیو، خود ہی آئی ہوگی۔ دراصل جب میں پہنچا تو وہ پہلے سے سو رہی تھی، میں اس کے ساتھ سو گیا۔ او یو باسٹرڈ، غالباً تم کچھ اور سمجھ رہے ہو۔ وہ ایئرپورٹ کا لاؤنج تھا جہاں وہ انتظار کر رہی تھی، اور کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا، اور کوئی کرسی خالی نہیں تھی، مجھے بھی نیند آ گئی، ہم ساتھ سوتے رہے۔ راجا اور فریال کا ہنسی ضبط کرنے سے حال برا تھا۔ کون سے ایئرپورٹ کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ مجھے بڈاپسٹ میں ملی تھی۔ رومانیہ میں؟ وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ٹوکیو جائے گی، ہم نے ایک ٹیبل پر کافی ساتھ پی تھی، اسے پیسوں کی ضرورت ہوگی، اس نے فون مجھے $100 میں بیچ دیا، اور ہاں، بڈاپسٹ ہنگری میں ہے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم موسیو، تم کسی سے بھی معلوم کر دو، بڈاپسٹ ہنگری میں ہی ہے، رومانیہ میں نہیں۔ تم کو شرم آنی چاہیے کہ تم مجھے جھوٹا کرو۔ نہیں نہیں، تم غلط سمجھے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہو سکتی، اس کے پاس لاکھوں ڈالرز تھے چوری کے۔ چوری کا موبائل فون بیچ کے اس نے اپنی دولت میں مزید $100 بڑھا لیے۔ ویری گڈ، اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا۔ کیا تم مجھے اس کا حلیہ بتاؤ گے؟ انڈین تھی وہ، ساری انڈیا کا ڈریس ہے نا، اس کا قد ہوگا 5 فٹ، نہیں نہیں، تم یاد کرو، وہ 5.5 فٹ سے زائد ہوگی۔ اسے میں نے دیکھا تھا یا تم نے؟ وہ 5 فٹ سے 1 انچ کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں، اور وزن اس کا ہوگا 195 پاؤنڈ کے درمیان، رنگ سرینا ولیمز جیسا تھا، جو بلیک ٹینس اسٹار ہے۔ سلطان نے مجھے گالی دی۔ اور تم اسے خوبصورت کہہ رہے ہو، اس موٹی کالی بھینس کو؟ آف کورس، مجھے ایسی خواتین اچھی لگتی ہیں۔ میں نے اسے جواباً فرینچ میں گالی دی، مگر وہ فون بند کر چکا تھا۔ فریال نے ہنسی قابو کرنے کے بعد کہا، آواز تو بہت اچھی بنا لی تھی تم نے، لیکن وہ چالاک آدمی ہے۔ راجا نے کہا، سالہ کنفیوز ہو رہا ہوگا۔ اب سوچتا رہے کہ فریال سے موبائل اس حسینہ کے پاس کیسے پہنچا،
जो बुडापेस्ट से टोक्यो जा रही थी। अगर फरियाल भी वहां थी तो आगे कहाँ गई? तुमने तो कहा था कि कॉल ट्रेस हो जाती है। हाँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल और पेचीदा आलात की मदद से मुमकिन है। सैटेलाइट रिसीविंग स्टेशन पर ही देखा जा सकता है कि सिग्नल की डायरेक्शन क्या है, और वो भी उस वक्त जब गुफ्तगू जारी हो। राजा ने कहा, लेकिन उसे ब्लॉक किया जा सकता है। हर सेट का एक मखसूस सीरियल नंबर होता है, उससे सेट को नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया जाता है। मैंने कहा, अब सुल्तान और कुछ तो नहीं कर सकता, सेट को ज़रूर बंद करा देगा। इससे पहले कि यह हमारे लिए बेमसरफ हो जाए, क्यों ना मैं एक इंटरनेशनल कॉल कर लूँ। पता नहीं क्रेडिट बैलेंस कितना है। फरियाल ने सेट मुझसे लिया और चेक करने के बाद बताया, अब 111 पॉइंट्स बाकी हैं। सुल्तान की कॉल आने से पहले 140 थे, यानी 29 पॉइंट्स कॉल रिसीव करने में खर्च हो गए। मैंने कहा, और याददाश्त की मदद से लंदन में आयशा का नंबर मिलाया। ज़मीन से खला तक और फिर खला से ज़मीन तक राब्ते में मेरी आवाज़ ना जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक रास्तों और वसीलों से गुजर के 1 मिनट बाद आयशा के फ़ोन की घंटी पर बज गई। रिंग जाती रही मगर कोई जवाब ना आया। मैंने घड़ी देखी, शायद वो सो रही होगी। लंदन में सुबह का आगाज़ अभी हुआ ही था। आज छुट्टी भी नहीं थी, और वैसे भी आयशा देर तक सोने की आदी नहीं है। फिर क्या बात है? ये तो हो नहीं सकता कि मुझे नंबर भूल गया हो। ये नंबर मेरे दिल पर नक्श था, दिन रात इस्तेमाल होता था। अक्सर घंटी बजती थी तो CLI स्क्रीन पर सामने आता था। कहीं उसका नंबर बदल तो नहीं गया? उसकी माँ बहुत चालाक है, मुझसे राब्ते को मुनक़ता कराने के लिए कुछ भी कर सकती है। हालांकि किसी का नया सेल फोन नंबर मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं। और फिर आयशा से कब होने देगी? ये नंबर उसके पास शुरू से है। फिर क्या उसने मोबाइल बंद कर रखा है?